बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। एक अहम मकसद के लिए आप सब लोगों को आज तकलीफ़ दी गई थी, और वो ये है कि आप जानते हैं कि खुशाब में हमारे बहुत ही प्यारे वारिस कल्लू साहब जो हैं, कोरोना से उनका इंतकाल हुआ। उनके एहसाले सवाब के लिए उनकी जो पार्टी की खिदमात हैं उन सबको पार्टी हमेशा एक्नॉलेज करेगी और हम उनको हमेशा याद रखेंगे। उनके बेटे मौज़म कल्लू साहब जो हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं खुशाब से, और बस थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। उनके साथ राना खालिद साहब हमारे एक कैंडिडेट थे। उन्होंने जो है वो आज मौज़म कल्लू साहब की हमायत में जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है, और वो इंशाअल्लाह ताला मौज़म कल्लू साहब को सपोर्ट करेंगे खुशाब के इलेक्शन के अंदर। डस्का के इलेक्शन के हवाले से भी आप जानते हैं कि वो पीक पे है, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है मना किया कि हम में से कोई इलेक्शन में नहीं जा सकता, और हमने उनके अहकामात पर पाबंदी करते हुए हम में से कोई जो है उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहा। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन और साफ और शफाफ तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है वो पूरे करे। और मुझे उम्मीद है, मुझे मुसम्मम यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला खुशाब और डस्का दोनों जो हैं वो PMLN की सीट्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन के दिन ये फतह से जो है हम हमकिनार होंगे। एक दो बातें और आपसे, जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, और बड़ी अजीबो गरीब बात है कि मैंने कल देखा कि परवेज़ इलाही साहब का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें वो गंदम पे और किसानों के ऊपर बड़ी उनको जो है वो, और आपको पता है वक्तन फ़वक्तन वो अपनी इस तकलीफ़ का, महंगाई के इश्यूज़ का इजहार करते रहते हैं। सो मच सो कि कल MQM जो है उसको भी ख्याल आ गया, उसको भी नज़र आया कि मुल्क में महंगाई हो रही है। तो मैं इन दोनों जो जमातें हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये इस तरह बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। इस वक्त में मुल्क में जो हालात हैं, आप इत्तेहादी हैं इस इमरान खान की हुकूमत के, और इमरान खान की हुकूमत के जितने प्लस एंड नेगेटिव्स हैं वो अब आपको ओन करने पड़ेंगे। ये मीडिया के सामने आम आदमी का रोना रोने से, महंगाई का रोना रोने से, आप जो है वो आपके जितने इमरान खान के बुरे इक़दामात हैं, जितने इमरान खान के मसले हैं, जितने उसके स्कैम्स हैं, इन सब में एज फेडरल कैबिनेट आप उसका हिस्सा है, और इन प्रोविंशियल कैबिनेट परवेज़ इलाही साहब उसका हिस्सा हैं, और आप इससे बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपको अवाम को जवाब देना होगा। आप हुकूमत में बैठे हैं तो आखिर उनको जो है वो चीनी जो ये हुकूमत कहती है 85 रुपए की देंगे, मुझे दिखाएं लाहौर में कहाँ 85 रुपए की चीनी बिक रही है। और ये सिर्फ इनकी बात करके आप बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते। 110-115 रुपए की चीनी बिक रही है। हमारे जो मुल्क, हमने मुतालिया पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ये सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान में ही पढ़ा था हमने, क्योंकि अब तो ये हाल है कि गंदम जो है वो भी हमें बाहर से मंगवा कर खानी पड़ती है। क्या दौर था कि जब इस मुल्क की जो गंदम है वो ना सिर्फ कि अपने लिए काफ़ी होती थी बल्कि बाहर ममालिक में भेजी जाती थी। चीनी वो आपको याद है पिछले साल चीनी बाहर भिजवाई गई, बाकायदा चीनी के जो शुगर मालिकान हैं उनको हाथों से पैसे दे के कहा चीनी भेजें बाहर, और कहा चीनी है, और आज जो है वो चीनी दोबारा मंगवाने के लिए जो है वो तगोदौ की जा रही है। और आज चीनी से याद आया, आज जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पे आए, और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNAs और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वजीर तजारत उर्फ वजीर आजम सिलेक्टेड पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, जिन्होंने चीनी के ऊपर जो है वो इस मुल्क में किल्लत पैदा कराकर शुगर मिल मालिकान को अपने पैसे कमाने की इजाजत दी, इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई जब तक नहीं होती, चीनी के स्कैम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें जाती तौर पर इन्वॉल्व हैं। और जो आटे का स्कैम आया उसमें बुज़दार साहब के बारे में मैंने नहीं कहा, आपकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद था
کہ بزدار حکومت انوالو تھی. آٹا جو ہے وہ سمگل کیا گیا, آٹا افغانستان گیا اور وہاں سے کیسے نکلا. اب چینی کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی, بڑے اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے, وہ کر دیا. اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, جس کے اندر SCCP بھی تھی, جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ, کسٹمز کے لوگ, باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ سمگل کیا گیا, بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں اور صرف کاغذوں میں وہ چینی دکھا کر جو ہے وہ اس سے پیسے بنائے گئے. اب میرا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین پہ کاروائی ٹھیک ہے آپ کریں, وزیر اعظم کیسے بری ذمہ ہوتا ہے اس سے؟ وزیر اعظم کو کیوں نہ دیکھا جائے جو وزیر تجارت ہوتے ہوئے, اور پھر ابھی آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مودی فاشسٹ تھا, وہ ہٹلر تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور اس کے بعد وزیر تجارت نے دوبارہ خود سمری موو کرائی اور وہ ECC سے منظور کرائی, اور اب اس کی چینی جو ہے وہ یہ اس ملک میں ہمیں کھلانا چاہتے ہیں. یہ منافقت کی جو حرکتیں اور باتیں ہیں یہ نہیں چھپیں گی. اور مجھے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اس سے دلی ہمدردی ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اسی لیے کہتے ہیں مکافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے. اور جہانگیر ترین صاحب آپ کو یاد ہے, ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی خواتین جو ہے, گھر کی خواتین, ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی FIRs میں شامل کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے آج, اور ان کی خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا. میرے سیاسی مخالف ہیں, ہمارے ان کے ساتھ بہت سیاسی اختلافات ہیں, اور مجھے وہ وقت نہیں بھولا ہے جب جہانگیر ترین صاحب ٹی شرٹس پہن کے جو ہے وہ ماڈلنگ کرتے تھے ہمارے گھر کی خواتین کے خلاف. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کون سی زبان استعمال نہیں کی, لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. انہی خواتین کے گھر کا نمک کھایا عمران خان صاحب نے, انہی خواتین کے جو ہے وہ گھر کے اندر پلتے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور آج جن بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے, عمران خان صاحب آپ کا تو گھر کا خرچہ ان بینک اکاؤنٹ سے چلتا رہا, آپ نے انہی کو فریز کر دیا. آپ کے تو کچن چلتا رہا ان اکاؤنٹ سے جن کو آپ نے فریز کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ فریز کر کے آپ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. میرا شہزاد اکبر کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چیک کریں. وہ اتنے احسان فراموش آدمی ہیں کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس کو ہمیشہ ڈنگ مارتے ہیں. ماجد خان سے شروع کروں جو ان کو کرکٹ میں لے کے آئے, اور ماجد خان کے ساتھ اس نے کیا کیا, جاوید میاں-داد, اور اگر کرکٹ کی بات کریں اور سیاسی زندگی میں بھی. اب یہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا ہے, میں جہانگیر ترین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے ان لوگوں کو لے جا کر MNAs MPs کو آپ نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ کیا آپ کے خلاف کارروائی روک دی جائے, اور آپ یہ ڈرانا چاہتے ہیں ان حکومت کو کہ میرے خلاف کارروائی روک دو ورنہ میرے پاس یہ MNAs MPs ہیں, یا اگر آپ دوسرا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, بار بار جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پتہ کریں کہ میرے خلاف یہ کون کر رہا ہے. عمران خان, جہانگیر ترین صاحب آپ اتنے معصوم ہیں, آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف تمام تر کارروائی عمران خان کی منظوری سے اور ان کے احکامات کے اوپر ہو رہی ہے. جو بات ہم کہتے تھے آج PTI کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر لکیر لگا دے اس کے خلاف تمام اس ملک کے اندر کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں, اور جن کو چھپانا چاہیں. اب مجھے یہ بتائیے خسرو بختیار صاحب کی چینی کی ملیں انوالو نہیں ہیں چینی سکیم کے اندر, ان کا نام موجود ہے چینی کی رپورٹ کے اندر. کیا ان کے اتحادیوں کی شوگر ملوں کے نام نہیں آئے چینی کی رپورٹ میں؟ ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر جہانگیر ترین صاحب آپ کے اندر تھوڑی سی اگر مورل کرج موجود ہے تو پھر یہ ان کو لے جا کے میڈیا کے سامنے لا کر نہیں, آپ خود, اور کل میں نے ایک سروے دیکھا ہے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر جس پہ 100 سے زیادہ پاکستانی ماہرین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی, بیڈ گورننس اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے, اور حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہے. اور اب تو شوکت ترین صاحب جو نئے ان کے ارستو آ رہے ہیں انہوں نے بھی ان کو چارج شیٹ کیا ہے ان کی مشت کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکال کے کھائے ہیں عمران خان نے اور اس کی ATMs نے, اس کو دیے بغیر کیا عمران خان اس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو پکڑ لیں؟ اور جہانگیر ترین صاحب اگر آپ کے اندر اتنی مورل کرج ہے نا, آپ تو آپ کی عورتوں پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا, اس لیے میں نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے. شہزاد اکبر, یہ شہباز گل, یہ سارے یاد رکھیں, اگر عمران خان نے جہاز جو تھا نا ان کا اور جو ان کی بڑی ATM تھی جہانگیر ترین کو وقت آنے پہ جو ہے وہ ڈسا, تو آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں.
آپ لوگوں کے ساتھ یہ وقت آنے پہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. اور جہانگیر ترین صاحب جتنے بھی اس وقت حکومت نے اس ملک کے اوپر حالات تنگ کیے, عام آدمی کی زندگی مشکل کی, اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. آپ نے اس جہاز کو جہاد بنا کر چلایا, اور وہ آپ کا جہاد جو ہے اس نے یہ پنجاب کی حکومت بنائی جس نے ہمارا آٹا کھایا, جس نے ہماری چینی کھائی, جس نے اس وقت بیڈ گورننس کے ساتھ یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر کوڑا اٹھانے کے قابل یہ حکومت نہیں ہے. آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو یہ میڈیا کے سامنے لا کے کیا کر رہے ہیں؟ دلوائیں استعفے, ان ایم این ایز ایم پی ایس سے کہیں دے دیں استعفے, اور جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, اور آپ بھی عوام کے سامنے پیش ہو کر اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگیں. اور آپ کو یہ معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے کس کے کہنے پر اور کیوں یہ جہاز چلایا جہاد سمجھ کر, اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایل این کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جو پنجاب حکومت میں ہمارا بنتا تھا. اور یہ اس طرح سے آپ کو یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو سامنے لا کر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کارروائی سے نہیں بچ سکتے. صرف میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو دکھا کے کارروائی سے بچنے کی کوشش مت کریں. باقی جو ہے, جو آپ کے باقی اے ٹی ایمز ہیں, ہم تو ان کو بھی کارروائی کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کون کر رہا ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے. 1 سال سے آپ کہہ رہے ہیں میں خاموش ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں خاموش ہیں؟ ایسا کیا ہے چھپانے کے لیے؟ اور مجھے کسی نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب میں وزیر اعظم کو کیا نظر آتا ہے, وہ بار بار اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سمپل بات ہے کہ جو سلیکٹرز کو عمران خان میں نظر آیا وہی عمران خان کو بزدار میں نظر آیا. 2 نالائق ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے, ایک نیلا ایک دہلا ہے, اور دونوں نالائق جو ہیں انہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے. یہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر آنے والے دنوں میں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا آج جو ویپن استعمال کیا ہے جہانگیر ترین نے, ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز, جو سرکاری ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز دکھا کے, کیا ان کے خلاف کارروائی روک دی جاتی ہے, یا یہ جو باقی اپنے اتحادی اور اے ٹی ایم جو چمچے کڑچے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے؟ ابھی مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر بعد شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس فرمانی ہے, اور میں آج ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب آج اعلان کریں گے کہ جتنی بھی شوگر ملیں, جن 9 شوگر ملوں کا انہوں نے آڈٹ کیا, جن میں ہماری بھی شوگر ملیں شامل تھیں, اور میں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ شریف جو گروپ ہے ان کی شوگر ملیں پچھلے 3-4 سال سے بند ہیں. ہماری شوگر ملوں کو نہ کوئی سبسڈی ملی اور نہ ہمارا چینی درآمد اور برآمد کرنے میں کوئی رول رہا ہے. اس کا پھر جواب یہ ہے کہ جو باقی شوگر ملیں ہیں, آج شہزاد اکبر کے اندر اگر مورل کرج موجود ہے نا, تو آج آ کر خسرو بختیار اور باقی جو اتحادی ہیں آپ کے, ان کی جو شوگر ملیں ہیں ان کے اوپر آج کارروائی کا اعلان کریں اور بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین سے بلیک میل نہیں ہوگی. اور جہانگیر ترین جو ہے, یہ حکومت عمران خان آپ کو یاد ہے نا, کہتے ہیں حکومت گر جائے مجھے پرواہ نہیں, مجھے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں, مجھے خواہش نہیں. تو مہربانی کریں اب ذرا پیروں پہ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. اور جتنے پیسے ہمارے لوٹے ہیں آپ نے, اربوں روپیہ آپ نے آٹا اور چینی میں کھایا, میں صرف آٹا چینی کی بات کر رہی ہوں, ابھی ادویات کی, ابھی پیٹرولیم کی, ان سب کی بات ہی نہیں کر رہی. جو کھاتا ہے اس کو کھانے کا موقع دیا جاتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چھٹی پہ چلے جائیں تھوڑے دن کے لیے, اور چھٹی کے بعد اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ میوزیکل چیئر اب نہیں چلے گی. آپ نے ہمارے اربوں روپے واپس کرنے ہیں عمران خان صاحب, اور آپ اس چینی کے سکیم کے اندر خود براہ راست ملوث ہیں. آپ نے چینی باہر بھجوائی, پہلے سبسڈی دلوائی, پھر چینی باہر بھجوا کر اس ملک کے اندر قلت کریٹ کی, چینی کی قیمت بڑھی, اور ہم نے 440 ارب روپے سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ چینی کی مد میں پاکستانی قوم کو دینا پڑا. یہ اس کا جواب ہمیں آپ سے لینا ہے, اور آپ کی جیبوں سے انشاءاللہ تعالی یہ پیسے ہم نکلوائیں گے. جی تھینک یو. جی اچھا عثمہ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین نے 15-16 ایم این ایز اور ایم پی ایس آج دکھائے ہیں, تو یہ تو سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. آپ بھی جب نون لیگ بھی کہیں جاتی ہے تو وہ اپنی پاور شو کرتی ہے, ایم این ایز اور ایم پی ایس لے کر جاتے ہیں, نیب کے باہر بھی آئے, ہائی کورٹ میں بھی ساتھ جاتے ہیں. تو کیا یہ غلط کام ہے اس طرح سے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو سامنے لے کر؟ نہیں, دیکھو ہم سرکاری ایم پی ایز ایم این ایز نہیں ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سرکاری ایم پی ایز ایم این ایز نہیں ہیں, اور عمران خان کی حکومت 4 ووٹوں پہ کھڑی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عمران خان کے یہ جو 8 ایم این ایز جو آج شو کیے ہیں جہانگیر ترین صاحب نے, یہ اگر ایم این ایز جو ہیں یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, عمران خان کی حکومت کہاں رہتی ہے؟
ہم تو رول ہی رہے ہیں نا, ہم تو جا رہے ہیں. ہمارے پاس عمران خان کی حکومت کو کھڑا کرنے کے لیے کندھا نہیں ہے. ان ایم این ایز ایم پی ایز کے بعد پاس کندھا ہے. اور اگر ان ایم پی ایز ایم این ایز میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا ان کے ساتھ جو ہے سلیکٹڈ احتساب جو پہلے ہمارے لیے ہو رہا تھا اب ان کی طرف آیا ہے تو اپنے گھر کو آگ لگی ہے تو پتہ چلا ہے, تو پھر استعفیٰ دیں, جائیں اور جا کر جو ہے عوام کو فیس کریں اور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی جو آپ نے 2-2.5 سال میں عمران خان کو کھانے کا موقع دیا. جی پرویز الہی صاحب, جی بالکل اتحادی کسی کو نہیں پتا, آپ ایسے معصوم زیادہ ہیں. تو مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی کافی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں عوامی ایشوز پہ, ان کو بھی کافی عوام کی فکر ہوتی ہے. تو میں نے جیسے پہلے کہا اور میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کہ دو طرف نہیں کھیل سکتے آپ حکومت کے اتحادی ہیں. جہاں آٹا چوری میں پنجاب حکومت کا نام آئے گا وہاں پرویز الہی صاحب پہ بھی اونس آتا ہے. آج وہ گندم کی پرائس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کسان کے اوپر بات کر رہے ہیں, کسان کو مسائل ہیں, اس کا اونس پرویز الہی صاحب پہ آتا ہے. مونس الہی صاحب کو اگر بہت فکر ہوتی ہے مہنگائی کی تو مونس الہی صاحب ایم این اے ہیں, ان کے ووٹ سے وزیر اعظم بنا ہوا بیٹھا ہے. مونس الہی صاحب وڈرا کریں اپنی حمایت, وزیر اعظم سے کہیں کہ جو مہنگائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا, پھر تو میں سمجھوں گی. اگر آپ دونوں طرف کھیل کے جو ہے وہ شہیدوں میں بھی نام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ملزموں کے ساتھ بھی ہیں تو I'm sorry ایسے تو نہیں ہوتا. آج نیب کی طرف سے ایک اور بیل ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں آفران چیمہ کو بھی بیل دے دی گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نیب کی جو کارروائیاں تھیں آفران چیمہ کو بھی ابھی لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نیب سے جو ہے منظور کی کر دی ہے بیل. کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کی کارروائیاں تھیں باری باری تمام لوگ ضمانت میں رہا ہو رہے ہیں, اور جو نیب نے جو اتنا عرصہ ان لوگوں کو قید میں رکھا ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو موقف ہے اس کو تقویت مل رہی ہے اور وہ آج سے نہیں مل رہی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن ہائر کورٹس کے اندر جب بھی ہماری بیل پٹیشنز گئیں, ہمارے لیڈرز کی گئیں, تو جو ہائر کورٹس ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, نیب آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے, نیب سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, ججمنٹس کہہ رہی ہیں. اور آہا چیمہ صاحب نے بہت جواں مردی کے ساتھ یہ اتنی لمبی قید کاٹی ہے, اور ان کی بیل یہ میرا خیال آخری بیل تھی انشاءاللہ, اب وہ رہا ہوں گے. 2.5 سال سے زیادہ ان کو جیل میں رکھے. کیا نیب نے جو ہے وہ کیا. یہی ہم نے کہا, ہم تو چیلنج کرتے ہیں نیب کو کہ کاروائی اوپن دکھاؤ, عوام کو پتا چلے کہ تمہارے پاس جو تم میڈیا ٹرائل کرتے ہو. آج جہانگیر ترین صاحب کو بائی دی وے میڈیا ٹرائل پہ بہت دکھ ہوا, ان کو بڑی تکلیف ہوئی, اور کل تک وہ اسی میڈیا ٹرائل کے اوپر بہت خوش ہوا کرتے تھے. سو یہی میں بتانا چاہتی ہوں اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ نیب جو آج عمران خان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں کہ جب اس نیب کو عمران خان کے گریبان تک بھی ہاتھ لے کے جانا ہے, اور وہ دن بہت جلدی آئے گا. آپ نے عمر کیا پوچھا تھا پنجاب حکومت کے حوالے سے. دیکھیے مجھے نہیں معلوم, پنجاب حکومت ہماری طرف سے تو پہلے ہی گری ہوئی ہے, اور جو نظروں سے گری ہوئی ہو, جس کی کارکردگی گری ہوئی ہو, اس کے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھنے سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے. سو یہ جو ہے اپنے مرغیاں چوزے اپنے جو ہے اپنے سنبھال کے رکھے. یہ جو جگہ جگہ سے بھانت بھانت کی جو کٹھی کی تھی نا انہوں نے پورا, اب وہ عمارت جو ہے اس کے اندر وہ سرکنے کا. اور اچھی بات یہ ہے جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا کہ ہم کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ خود ہی لڑ کے مریں گے, اور خود ہی ابھی بہت سارے اعتراف جرم بھی ہوں گے. یاد رکھیے گا میری بات, ابھی جہانگیر ترین صاحب کے پاس بڑے راز ہیں, وہ 126 دن کے دھرنے کی ہوں, وہ یہ جو 18 ہمارا جولائی کا الیکشن تھا 2018 کا, اس کے راز ہوں. راز بہت ہیں ان کے پاس, تو یہ راز تو سامنے آتے ہیں اور یہ آئیں گے, اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سلیکٹڈ جو ہے اس کو کیسے سلیکٹ کر کے یہاں بٹھایا گیا. یہ بتا دیں کہ آپ 10 کا الیکشن اور یہ جو شام میں الیکشن ہو رہا ہے اس کی کمپین صرف حمزہ شہباز ہی کریں گے, اور کیا مریم نواز اب ان دونوں کمپین کا حصہ نہیں بنے گی؟ اور ان کی طبیعت کا بتا دیں کہ وہ 10 کا الیکشن پر ٹھیک ہو جائیں گی. جی ان کی میری کل ہی ان سے بات ہوئی تھی مریم نواز شریف صاحبہ سے. ان کی کچھ رپورٹس لیبس کچھ دن پہلے ٹھیک نہیں آئی تھیں, لیکن وہ بہتر ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کو جو ہے وہ میدان میں دیکھیں گے. الیکشن کمیشن نے جی منع کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ ان حلقوں میں نہیں جا سکتا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رانا کے ثناء اللہ صاحب اور اویس لغاری صاحب جو ہے ان کو کل جانا تھا خوشاب میں, اور وہ بھی نہیں جا سکے. سو اس لیے جو مریم نواز صاحبہ کی جہاں جہاں پارٹی ڈیوٹی لگائے گی وہاں نظر آئیں گی. مریم خاموش ہو تب بھی ان کے پر جلتے ہیں, مریم بولے تب بھی ان کے پر جلتے ہیں.
تو ان سب کے لیے ایک مریم نواز ہی کافی ہے. روز عاشق امان روزانہ چیلنج دیتی ہیں, نون لیگ خاموش جاتی ہے, کبھی وہ فٹ بال کھیل رہی ہیں, کبھی وہ ہاکی کھیل رہی ہیں, آپ لوگ بھی کچھ کھیل رہے ہیں, باکسنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں باجی تو ہے ویلی بہت, اگر تو باجی کے پاس کچھ دکھانے کو ہوتا اپنی حکومت کے حوالے سے یا خود کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی تو ظاہر ہے وہ کر کے دکھاتی. اب وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے ان کو یہ چیپ ٹیکٹکس جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. بہرحال کل انہوں نے کہا کہ وہ خود انفٹ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو انفٹ مان لیا, تو میں ان کے لیے مشورہ ہے کہ باجی اس عمر میں ایسی حرکتیں نہ کریں, ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں. چودھری منظور صاحب نے دیکھیے چودھری منظور صاحب بڑے قابل احترام ہیں لیکن وہ بے پرکی اڑاتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ چودھری منظور صاحب کے پاس پی ڈی ایم پنجاب میں کیا عہدہ ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اور یہ پہلے جو جواب سے نوٹس مانگا گیا تھا, نوٹس کا جواب جو ہے وہ نوٹس نہیں ہوتا, نوٹس کا جواب ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہوئی. لیکن میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ, چودھری منظور صاحب نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں وہ کروں. چودھری منظور صاحب کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ کچھ راجہ سم تھنگ جو ہے وہ کھڑا کیا تھا, وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی ایس کو جو ہے وہ پیسے آفر کر رہے تھے الیکشن کے لیے, وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے سینٹ کا, اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, اس کی میں الزام نہیں لگا رہی. اور میرا خیال ہے بات کو یہاں تک رہنے دیں. آپ کو غا کر دکھ یہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ نے پیسے چلا کر جو ہے وہ سینٹ کی ٹکٹ خرید لی تھی 7 سیٹوں کے اوپر. I'm sorry, یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ جو ہے بہتر ہے کہ جو الزامات لگانے کی بجائے اپنی پارٹی کے لیے محنت کریں تاکہ پنجاب میں آپ کو جو ہے وہ بہتر سچویشن مل سکے. جی آ جائیں. یہ معظم صاحب آ گئے ہیں جی, I'm sorry یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. یہ معظم کلو صاحب ہیں, ہمارے وارث کلو صاحب کے بیٹے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اپنے والد کی لیگیسی کو یہ آگے لے کے چلیں گے. اور جو رانا صاحب جنہوں نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد یہاں پہنچ رہے ہیں. سو میں وارث کلو صاحب کو پیش کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جو وارث کلو صاحب کی معظم کلو صاحب کو, جو وارث کلو صاحب کی محنت تھی, جو ان کا پیار تھا اپنے حلقے کے لیے, جو پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, انشاءاللہ تعالی وہ محبت اب معظم کلو صاحب کے جو ہے وہ حق میں جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی بڑی لیڈ سے معظم کلو صاحب جو ہے, ہم ان کے حلقے میں جا پائیں یا نہ جا پائیں, ہماری تمام طرح کی سپورٹ ان کے پاس ہے, ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں, اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور نیچے شیر کا نشان, انشاءاللہ تعالیٰ معظم جو ہے اس کو جتائیں گے. بتاتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کون سے ٹیسٹ کرائے, گلے کے یا بخار کے, اور کس ہاسپٹل سے کروا رہی ہیں, میڈیکل سٹی سے کروا رہی ہیں؟ یہ بڑا عجیب مطلب بات ہے. وہ یہ جو بیماری ہے, بیماری کے حوالے سے اگر سیاست کرنا ہم پہ ہوتی رہی ہے, نئی بات نہیں ہے. وہ کلثوم نواز صاحبہ سے شروع کروں اور میاں صاحب کے اس کے اوپر بھی کروں. سو یہ آپ کو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی خبر بنا کے وہ کرنے کی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. شکریہ.